बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की गुफ्तगू का, आज के प्रोग्राम का आगाज़ इंतहाई अफसरदा और रंजीदा करने वाली ख़बरों से करेंगे। दोनों वाक़यात गुज़िश्ता शब पेश आए और दोनों ही इंतहाई दिल दुखाने वाले वाक़यात हैं। पहला वाक़या शाहराह कराकोरम पर ज़िला कोहिस्तान में गुज़िश्ता शब पेश आया, जब गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर कोच और मोटर कार के तसादम के नतीजे में मोटर कार और मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी। कोहिस्तान का ये इलाका, जो लोग इस इलाके से वाकिफ़ नहीं हैं, तो वह शाहराह कराकोरम पर जिस वक्त आप गिलगित बल्तिस्तान की जानिब सफ़र करते हैं तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी अज़ला कोहिस्तान के अज़ला आते हैं। ये वाक़या कोहिस्तान के ज़िला अपर कोहिस्तान में शताल चौकी के करीब गुज़िश्ता शब पेश आया, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 20 से ज़ायद अफराद जाँ भाग और 14 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में से बाज़ की हालत नाजुक है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये गुज़िश्ता शब पेश आया। और वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा होने के बायस, रात होने के बायस और शदीद सर्दी के बायस रेस्क्यू में मुश्किलात पेश आईं और सुबह तक ये रेस्क्यू का काम जारी रहा। ट्रैफिक का अलमनाक हादसा हुआ गुज़िश्ता शब कोहिस्तान ज़िला अपर कोहिस्तान शताल के मकाम पर, जिसमें 20 कीमती जानों का नुकसान हुआ। गुज़िश्ता शब ही एबटाबाद के नवाई इलाके सलट के करीब एक अफ़गानी मेहनत कश के कबाड़ खाने में आग भड़क उठी और आग भड़क उठने के बायस 4 कम सिन बहन भाई जल कर जाँ भाग हो गए, जबकि 3 अफराद झुलस कर शदीद ज़ख्मी हुए। ये वाक़या भी गुज़िश्ता शब एबटाबाद के नवाही इलाके सलट के करीब पेश आया और बताया जा रहा है कि कबाड़ खाने में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए आग जलाई गई थी और उस आग के फैलने के बायस ये 4 कम सिन नन्हे बहन भाई इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। इंतहाई दुख वाला ये वाक़यात थे गुज़िश्ता शब जो सामने आए। इसके अलावा जिस खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी हमले जारी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन भी जारी हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। ऐसा ही एक सिक्योरिटी ऑपरेशन गुज़िश्ता रोज़ किया गया खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में। इस ऑपरेशन में बताया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कि टीटीपी के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द, जिनकी तादाद 12 है, वो मारे गए हैं। 1 दर्जन के करीब टीटीपी के दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया गया है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से। आज एक वाक़या पेश आया और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इंसानी जानें महफूज रहीं और वो वाक़या इस तरह था कि मर्दान के करीब फ़ज़ाइया का तरबीती त्यारा हादसे का शिकार हुआ। दोनों पायलट मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे और इस त्यारे को जुज़वी नुकसान पहुँचा। आगे बढ़ते हैं जी, और पूरी कौम मुबारक हो, पूरी कौम को मुबारक हो कि अपने कपड़े फ़रोख्त करने का ऐलान करने वाले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी वफाकी काबीना में 5 नए मावनीन खुसूसी का इजाफ़ा कर लिया है और अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वफाकी काबीना 83 मेंबरान पर 83 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। ये वो काबीना है जो आए रोज़ आपको और मुझे किफ़ायत शारी का, बचत का, मुल्की मसाइल का, माशी मामलात का दर्स देते थकती नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कपड़े फ़रोख्त करने वाले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना हो गई 83 मेंबरान पर मुश्तमिल। मुबारक हो नए मुआवनीन खुसूसी को कि उनके उनदे नामा नाल भी लग गया साबिक में मुआवन खुसूसी ते खैर पाकिस्तान दी भी खैर, पाकिस्तान दी मईशत दी भी खैर। आज की जी बड़ी खबरों में रीजन हज़ारा रीजन में खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी खबर थी और वो खबर गुज़िश्ता शब ही फैलाई गई और वो खबर थी सूबा सरहद के साबिक वज़ीर आला, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साबिक गवर्नर, साबिक वफाकी वज़ीर, साबिक वफाकी मुशीर, साबिक सेनेटर
اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سردار مہتاب احمد خان کے حوالے سے ان کے چند تبلچیوں کی جانب سے گزشتہ شب یہ خبر میڈیا کے نمائندوں کو بھجوائی گئی کہ سردار مہتاب احمد خان آج صبح ایک پریس کانفرنس کریں گے اور مسلم لیگ نون سے علیحدگی کا اعلان کریں گے۔ خبر اس طریقے سے پھیلائی گئی تاکہ زیادہ سے زیادہ میڈیا کوریج مل سکے کہ سردار مہتاب صاحب مسلم لیگ نون کو خیر باد کہنے والے ہیں۔ سردار مہتاب صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں، نامور پولیٹیشین ہے، سیزنڈ پولیٹیشین ہے اور ایک پڑھے لکھے سیاستدان ہیں، ایسے سیاستدان ہیں جو اب یا تو کامیاب ہیں یا ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی سیاست اور ان کی سیاسی حکمت عملی سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ آج بالآخر صبح سردار مہتاب احمد خان نے ایک تقریر دل پذیر بھی فرمائی پارٹی کارکنوں کے سامنے اور اس کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بھی گفتگو کی، میڈیا کے نمائندوں کے سوالوں کے جواب بھی دیے اور ایک سیزن پولیٹیشین ہونے کے ناطے سوالات کو گول پول اور گھما پھرا کر کرتے رہے، جو کے جوابات دیتے رہے۔ جو اب تک کے تجزیات سامنے آئے ہیں وہ ان میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ شاہد خاقان عباسی اور چودھری نثار پارٹ 2 ہے۔ یہ ایک شکست خوردہ سیاستدان کی گفتگو تھی۔ ایک لمبی تقریر فرمائی سردار مہتاب احمد خان صاحب نے آج، اور اس وقت کہ جب کل محترمہ مریم نواز جو کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر ہیں، سینئر نائب صدر ہیں، ان کے متعلق یہ اطلاعات ہیں کہ وہ ایبٹ آباد کے 2 روزہ دورے پر تشریف لا رہی ہیں اور ان کے دورے سے ایک دن قبل پارٹی کے ایک انتہائی سینئر رہنما نے جو باتیں کی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ پوائنٹ بائی پوائنٹ شیئر کریں گے، لیکن پہلے آپ یہ کلپ دیکھیے جس میں سردار مہتاب احمد خان نے تقریر دل پذیر کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کی۔ آپ کے سامنے میں نے باتیں کی ہیں۔ مسلم لیگ میں عہدے تو سچی بات ہے ان کی کوئی وقت اب رہی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے جماعت کا جو ہمارا تشخص ہے اس کو ہم بچا سکتے کہ نہیں۔ میں اپنی جماعت کے اندر رہ کر جو بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح کی باتیں سارے لوگوں کو اپنی اپنی جماعتوں میں رہ کے بات کرنی چاہیے۔ جماعتیں چھوڑنے سے یا کسی ایسے طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنی جماعت کو اس جماعت کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی کا بہترین وقت دیا ہے۔ اس صوبے کی بڑی جماعت اس کو بنا کے رکھا، اس کو احترام کا درجہ دیا۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ جو اس جماعت کو کمائی کا ذریعہ بنائے، اس لیے یہ جماعت ہماری ہے، ہم نے اس کے لیے خون پسینہ کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے پیسے کے زور پہ داخل ہو گئے یا کسی سازش کے تحت داخل ہو گئے، ان کو ہم نے ماننا نہیں ہے۔ اتنا عرصہ خاموشی میں نے اختیار کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ قصور ہے کہ میں خاموش مجھے نہیں رہنا چاہیے، لیکن چونکہ سیاسی سرگرمی بھی کوئی ایسی نہیں تھی، تو ایسے لوگ جو مسلم لیگ کے اندر، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ کے ساتھ ظلم ہے اور یہ مزید تباہی ہے کہ اگر یہ مسلم لیگ کے اندر یہ لوگ جاری رہیں گے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بات کرنا ضروری ہے تاکہ مسلم لیگ کی جو قیادت ہے، میاں نواز شریف ہے، ان تک یہ بات پہنچے کہ وہ، میں وقتاً فوقتاً کرتا رہوں بات، لیکن صحیح بات ہے کہ مسلم لیگ کے اندر کسی کو احساس نہیں ہوا کہ ہمارے صوبے سے مسلم لیگ کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ایک سازش ہے، اس میں یہ جو صوبائی قیادت ہے اس کا جب تک یہ موجود رہے گی اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ نہیں ہٹائیں گے تو مسلم لیگ تباہ ہوگی، مزید تباہ ہوگی۔ جیسے میں نے کہا کہ الیکشن میں مجھے خطرہ ہے کہ 2 3 4 اضلاع کے علاوہ اس کے ٹکٹ لینے کی درخواستیں بھی نہیں آئیں گی۔ کیا ہم نے اس جماعت کو کسی دوسری جماعت میں ضم کر دیا ہے؟ تو بتا دیں ہمیں تاکہ پتہ چل جائے ہمیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ جماعت ہماری اپنی جماعت ہے؟ اس کے لیے میں نے اور میرے ساتھیوں نے ہم نے اپنی جوانی کا بہترین وقت دیا ہے، اس کے لیے اس کے ملک کی بڑی جماعت بنا کے رکھا، اور ہم نے اس وقت بھی اس کو زندہ رکھا جب ہماری قیادت اس ملک میں جو آج موجودہ صوبائی قیادت ہے یہ ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھتے تھے، اور اس کو ہم نے اس وقت زندہ رکھا جب ہماری اپنی میاں نواز شریف صاحب اور دوسرے شہباز صاحب اس ملک میں نہیں تھے۔ تو ہم نے صوبے میں
اس جماعت کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اس کو پنجاب کے اندر بھی جا کے پہلے زندہ رکھا. یہاں سے ہم کنٹریبیوٹ کرتے تھے, تو کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس ملک جی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بلکہ یہ کہا جائے کہ سینئر سیاستدان سردار مہتاب احمد خان کی گفتگو آپ نے سنی جو وہ اپنی تقریر کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے کر رہے تھے. آج سردار مہتاب احمد خان نے جو اپنی پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا ایبٹ آباد میں, اس میں وہ خاصے دل گرفتہ, رنجیدہ اور بدحال اور بد دل بھی نظر آئے, اور ان کی باڈی لینگویج سے ایسا لگا کہ انہوں نے ایک بہت پرمغز خطاب کیا, ایک تھاٹ پرووکنگ سپیچ کی, لیکن اسی طرح کی سپیچ کی جس طرح کی شاید خاقان عباسی صاحب یا چودھری نثار علی خان صاحب کرتے ہیں یا سینئر سیاستدان آج کل کر رہے ہیں. سردار مہتاب احمد خان نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھرپور گفتگو کی, سیاسی جماعتوں کے خلاف, اپنی جماعت مسلم لیگ نون کے خلاف, عدلیہ کے خلاف, ملک کے سیاستدانوں کے خلاف, ملک کے بیوروکریٹس کے خلاف. اگر یہ دیکھا جائے تو جس اپنی زبان میں ہاتھ نہ سارے ہیں تو سٹیا نے تو سب کو دھو دیا, اپنے آپ کو بھی قصوروار ٹھہرایا, اپنے آپ کو بھی بہت سے میں کہوں گا جرائم میں شریک ٹھہرایا. ایسی بہت سی گفتگو کی سردار مہتاب احمد خان صاحب نے جو ان کے ساتھ 1 to 1 بیٹھ کے پوائنٹ بائی پوائنٹ جن کے جوابات حاصل کیے جانے چاہیے اور حاصل کیے بغیر اس گفتگو کا کوئی وزن نہیں ہوگا جو آج سردار مہتاب احمد خان صاحب نے کی. سردار مہتاب احمد خان نے کہا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں مزے کر رہی ہیں اور نقصان اور نشانہ پاکستان مسلم لیگ نون بن رہی ہے. کارکنوں کو استعمال کرتے ہیں سیاستدان اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈرشپ. یہ کوئی نئی بات نہیں کی. عدلیہ سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں, ایسا کہنا تھا سردار مہتاب احمد خان کا. سردار مہتاب احمد خان صاحب نے اپنی گفتگو میں آٹے کی قیمتوں کی بھی بات کی, لیکن اپنے دور حکومت میں ہونے والے آٹا سکینڈل کا ذکر نہیں کیا. سیاسی قائدین کے سامنے سیاسی رہنما سچ نہیں بولتے, یہ ایک سچائی بیان کی. موجودہ پارلیمان ردی ہے اور بے شرم ہے, ایسا کہنا تھا سردار مہتاب احمد خان کا اپنی تقریر میں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کسی کی خواہش پر پی ٹی آئی کی بدنام حکومت کو ہٹایا گیا اور کس کے کہنے پر اور کس کی خواہش پر ہٹایا گیا, یہ سوال کیا انہوں نے. ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو 83 سے زائد رکنی کابینہ پر تنقید کی, اور سردار مہتاب احمد خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی وفاقی کابینہ میں ایسے لوگ شامل ہیں جو کہ بوٹ لیگرز ہیں, یعنی شراب فروخت کرتے ہیں اسلام آباد میں. یہ الزام بھی سردار مہتاب کی جانب سے آیا. سردار مہتاب احمد خان نے صوبہ خیبر پختونخوا کی مسلم لیگ نون کی قیادت کو نشانے پر رکھا. انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں قیادت ہے مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کی جن کا پیشہ پیسہ کمانا ہے, اور اس پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے مسلم لیگ نون کو پلیٹ فارم بنا رکھا ہے. سردار مہتاب احمد خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کا خاتمہ بالخیر ہو چکا ہے. مسلم لیگ نون پنجاب تک محدود ہو چکی ہے. انتخابات ملکی مسائل کا حل نہیں ہے, یہ بھی کہا سینئر سیاستدان سردار مہتاب احمد خان نے. ملکی حالات پر انتہائی دل گرفتہ اور افسردہ دکھائی دیے سردار مہتاب احمد خان. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ طویل گفتگو کی انہوں نے, جس میں انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں لوٹ مار کا ذریعہ ہیں, سیاسی و اخلاقی پستی کا شکار ہے ہماری قوم. سیاسی جماعتیں اسمبلیوں میں کھمبوں کو بھیجتی ہیں. کے پی کے عوام کے ساتھ خون بہانے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور پختون قوم کے ساتھ ہمدردی کا اور یکسوئی کا اظہار کیا سردار مہتاب نے. بڑے پیمانے پر تطہیر کی ضرورت ہے, اور انقلاب فرانس کی مثال بھی دی. ملک کے لوگ کب کھڑے ہوں گے, یہ بھی سوال کیا سردار مہتاب نے. معاشرہ اور حکمران اور عدلیہ بدترین ہیں. ملک بوڑھے لوگوں سے کوئی امید نہ رکھے, نوجوان آواز بلند کریں. انہوں نے کہا میں کافی عرصے تک سردار مہتاب کا کہنا تھا کہ وہ ضبط کر کے بیٹھے رہے, لیکن بالآخر ان کو بولنا پڑا. ان کا کہنا تھا کہ متکبر ترین لوگ اگر انہوں نے کہیں پہ دیکھے ہیں اور بدترین متکبر اگر کہیں دیکھے ہیں, سردار مہتاب احمد خان کے مطابق انہوں نے اگر بدترین اور متکبر ترین لوگ کہیں دیکھے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون میں دیکھے ہیں. یہ ایک مسلم لیگ نون کا 30-35 سالہ رفاقت رکھنے والا سینئر لیڈر کہہ رہا ہے.
اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کو صوبوں میں آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے. انہوں نے صوبائی قیادت کی تبدیلی کا مطالبہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے بغیر پارٹی کی تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا, اور بہت سی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ محترمہ مریم نواز کی آمد پر مجھے مطلع نہیں کیا گیا, اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور اس سے پارٹی کے کارکن بڑے دل گرفتہ ہیں, غصے میں ہیں. اور سردار مہتاب نے کارکنوں سے کہا کہ وہ چپ کا روزہ رکھ لیں, خاموشی کا روزہ رکھ لیں, دل گرفتہ اور فکر مند دکھائی دیے. انہوں نے کہا کہ مجھے تمغوں اور قدردانی کی ضرورت نہیں ہے, اور بہت سی ایسی باتیں کی سردار مہتاب احمد خان نے, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, جن پہ ان سے سوالات کیے جا سکتے ہیں اور کیے بھی جانے چاہیے, اور سردار مہتاب احمد خان صاحب کو ان سوالات کے جواب بھی دینے چاہیے. یہ نہیں کہ آپ آئیں, 35 سال تک مسلم لیگ نون نے آپ کو ہر قسم کا عہدہ دیا ہے, چاہے وہ گورنر ہو, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو, چاہے وہ وفاقی وزیر ہو, چاہے سینیٹر ہو, چاہے مشیر ہو, اور اس کے بعد آپ الزامات لگا دیں پوری قوم کا, اپنے فالوورز کا, مسلم لیگ نون کے ورکرز کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کریں, اور کہیں کہ ان کو مریم نواز صاحبہ کے پروگرام میں بلایا نہیں گیا, وہ شرکت نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی وہ خاموشی کا روزہ رکھیں گے. سردار مہتاب صاحب کو خاموشی کا یہ روزہ توڑنا پڑے گا, اس لیے کہ انہوں نے یہ باتیں اس وقت کی ہیں کہ جب مسلم لیگ نون کے قائد, ان کے قریبی دوست, ان کے قریبی رفیق, ان کے قائد نواز شریف صاحب کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز ایبٹ آباد آ رہی ہیں. شدید سرد اور بارش والے موسم کی پیشن گوئی کئی روز سے کی گئی ہے, اس کے باوجود بھی مریم نواز کا یہ دورہ ایبٹ آباد رکھا گیا ہے. مخالفین کا, تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے تاکہ مریم نواز زیادہ کراؤڈز کو پل نہ کر سکیں اور موسم کی خرابی ایک بڑی وجہ بنے. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ مری روڈ ایبٹ آباد کے ایک ہال میں ورکرز کنونشن سے خطاب فرمائیں گے, ایسا بتایا جا رہا ہے. اور ورکرز کنونشن کے نام پر قائدین سٹیجوں پر چڑھ کر جب تقریریں کرتے ہیں اور ورکرز سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کو ورکرز کنونشن نہیں کہا جانا چاہیے. یہ بھی باعث شرم بات ہے کہ عہدیداران اور رہنما اور قائدین سٹیجوں پر چڑھے ہوں, تقریریں کر رہے ہوں, اور ورکرز سامنے بیٹھے ہوں اور نام اس کو ورکرز کنونشن کا دیا جائے. ایک روز ملک ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی مری روڈ کے ایک ہال میں محترمہ مریم نواز, اور دوسرے روز ٹنڈیانی روڈ کے ایک دور افتادہ مقام پر جو ایبٹ آباد شہر سے کافی دور ہے, وہاں پارٹی کے ہزارہ ڈویژن کے رہنماؤں سے اور عہدیداران سے ملاقات کریں گی. ایسے وقت میں یہ دورہ ہو رہا ہے مریم نواز کا ایبٹ آباد کا جب ملک شدید معاشی بحران کا شکار ہے, اور جس کے باعث عوام پی ڈی ایم کی وفاقی حکومت سے شدید نالاں ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا دہشت گردی سے لہو لہان ہے, اور نگراں صوبائی حکومت میں ہزارہ کے بڑے اضلاع کی کوئی نمائندگی بھی موجود نہیں ہے. مسلم لیگ نون صوبائی سطح پر آج سردار مہتاب احمد خان کی گفتگو سے مزید واضح ہو گیا, اور ہزارہ کے اضلاع میں صوبائی سطح پر اور ہزارہ کے اضلاع میں تتر بتر ہے, منتشر ہے, غیر منظم ہے, اور بالخصوص ایبٹ آباد میں شدید گروپ بندی اور دھڑے بندی کا شکار ہے. لیگی ارکان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور اپنے آپ کو حقیقی کارکن ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہے. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو میں نے آپ کو گزشتہ روز ہی کہا تھا کہ جنرل مشرف کے ساتھ ہی اس کی تدفین بھی ہو گئی. مسلم لیگ نون سے محترمہ مریم نواز کے کچھ انکل بھاگ چکے ہیں اور کچھ رائے فرار تلاش کر رہے ہیں. ایبٹ آباد میں کارکنوں کو کنونشن کے مقام کا ابھی تک قریب 10-15 گھنٹے رہ گئے ہیں ان کے متوقع دورے سے, اور ابھی تک کارکنوں کو پوسٹر بازی تو بہت سی کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر, لیکن اس میں وقت اور جگہ کا تعین نہیں کیا جا سکا. صوبائی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون اور وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے گزشتہ شب ایک ویڈیو پیغام کارکنوں کو دیا اور اس میں بتایا کہ محترمہ مریم نواز تشریف لا رہی ہیں ایبٹ آباد. آج کے ہل ٹاکس کے بڑے موضوعات یہی تھے. پروگرام کے اختتام پر ہم آپ کو چھوڑے جائیں گے اپنے ٹی وی کے کچھ دوستوں سے, صحافی دوستوں سے, جنہوں نے محترمہ مریم نواز کے دورہ ایبٹ آباد کے حوالے سے عوامی رائے جانی. ہم نے بھی ان سے کچھ عوامی رائے کے کلپس حاصل کیے.
وہ کلپس آپ کو دکھائیں گے، ان کلپس کے ساتھ آپ کو چھوڑے جائیں گے۔ آج کا ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمیں پسند کرنے کا بہت شکریہ، ہمیں لائک کرتے رہیے گا، ہمیں سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ سونے دے والے۔ سر جی اس کو تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ تو مہنگائی کے خلاف آیا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے، اور عمران خان جو ہے وہ نالائق ہے، اس کو حکومت چلانا نہیں آتا ہے۔ ہم ملک کا معیشت ٹھیک کرے گا، اور اپنا شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بن گیا اس نے بولا میں اپنا کپڑے بھیجوں گا، ابھی تک اس نے کوئی کپڑے بھی نہیں بھیجا، آٹا بھی سستا نہیں کیا، اور آئل جو ہے آج کل 560 روپے کلو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آٹا جو ہے وہ جو 2800 روپے 20 کلو ملتا ہے، وہ بھی بڑا مشکل سے، اور یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو ملتے ہی نہیں، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں شام تک، پھر اس طرح چلا جاتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے، چینی نہیں ملتا ہے، آٹا نہیں ملتا ہے۔ اور مریم بھائی کو میرا یہ پیغام ہے کہ خدا کے لیے ادھر ایبٹ آباد نہ ہو، ورنہ آپ کا بھی خیر نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ بہت غصے میں ہیں۔ آپ لوگ تو مہنگائی کے خلاف آتا تھا اور خلاف تھا، آج کل آپ لوگوں نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا تو سب لوگوں کے سامنے ہے، اور چھپی ہوئی کہتے مگر اسی ووٹ عمران خان دے سا اسی عمران خان دے سپاہی ہم ووٹ اساں دے سا انشاءاللہ زندگی رہی زندگی موت اللہ کو اسی نہ ظلم کیتا مہنگائی کا سٹی بہت سارے، اور مہنگائی بھی پیس گئی ہے، سودا کس طرح آدمی کہنے کھاوے کے کماوے کے بچاوے کے، ایک انداز 100 روپے دیہڑ 1000 روپے دیہڑ کے اندر آتی بچانا کہ کچھ بھی نہیں بچا سکتا، 3000 روپے تروڑا آٹے دے۔ مریم تے آندی ہے، عمران خان بھی آسی، مریم بھی آسی، لیکن اسی اپنے ایبٹ آباد دے بارے میں اسی گل کرنا چاہنے ہیں کہ یوٹیلٹی اسٹور تے ایک بندہ کھلدا ہے، چاہے عورت ہے یا مرد ہے یا میں آپ ہی آواں، جس کو لینڈ وچ اسی کھل رہنے ہیں، وہ لینڈ جڑی سڑی پہنچتی ہے، جس لے بندہ اگلے سرے پہنچتا ہے آٹا بھی ختم ہو جلدا ہے، آٹا جس وقت ختم ہوندا ہے تے اوتھے بندہ اوتھے بس دل پھٹ چلدا ہے بندے دا، 3300 روپے دا آٹے دا توڑا پہ جلدا ہے۔ ڈالٹا دیکھو کتنا مہنگا ہے، مہنگائی ہر پاسے نہ مہنگائی کیتی دی ہے۔ مریم نواز اتنے کدی آندی ہے، وہ اپنا کچھ آن کے دسے بھائی یہ مہنگائی اسی تساں دی کم کرنا چاہنے ہیں تو تساں دی مہنگائی کٹانی ہے، اسی بھی کچھ ہاتھ پیر مارا دیہڑی اسی مزدوری کرنے 1000 روپے دیہڑی ہے، 1000 روپے کہن کے گھریں چلو ایک بچے دی سکول دی فیس نہیں پوری ہوندی، آٹا دیہڑی نہیں پورا ہوندا، روٹی ٹکڑا نہیں پورا ہوندا، اسی کیا کرا سی آپ پھائی لا چھوڑا مار چھوڑا اسی آپ کس طرح کرا اسی۔ وہ جی مریم آئی یا جائے اس کا ہم غریبوں کو کیا فائدہ ہے؟ عمران خان ہو، مریم ہو، مولانا ہو، کچھ بھی ہو، آٹا انہوں نے مہنگا کیا ہوا ہے، گیس انہوں نے غریب کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں ان سیاستدانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں، صرف یہ لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، باقی ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، میرا یہی پیغام ہے جی کہ اس سے تو یہاں پہ بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، غریب پس رہا ہے، آٹا کس طرح 150 روپے کلو آٹا ہے، وہ آ کے یہاں پہ جلسہ کر رہے ہیں، یہ جو ابھی موجودہ ماحول جا رہا ہے اس میں غریب کے لیے وہ نہیں سوچ رہے، سراسر انہیں اپنی سیاست کے پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی پارٹی بھی جو ہے نا ابھی کوئی کردار ادا نہیں کر رہی غریب کے لیے، غریب پس رہا ہے، آٹا مہنگا ہے، ہر لوگ تنگ ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر لوگ خودکشیوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال سے تو مریم کو بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، نون لیگ نے تو تباہ کیا ہے اس ملک کو، غریب کو تباہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ان کا تو حق ہی نہیں بنتا کسی صورت پاکستان میں سیاست کرنے کا۔ ابھی انہوں نے سیاست شروع کی ہوئی ہے انتقام کی، لوگوں کو بے گناہ پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں شیم نون لیگ کو، میں کہتا ہوں کہ شرم ہونی چاہیے، انہیں تو بالکل نہیں آنا چاہیے۔ مریم کا تو حق ہی نہیں بنتا۔ ایبٹ آباد میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، غریب کے لیے کیا کیا ہے؟ بالکل سر جی، یہاں پہ جو مہنگائی ہے یا ملک کے حالات ہیں، اس کے لیے میاں محمد نواز شریف کا آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ 2013 کو دیکھ لو، جس طرح 2013 میں انہوں نے آ کے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی اور ملک کو صحیح مضبوط پلر پہ کھڑا کیا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا ابھی بھی نواز شریف آئے گا اور یہ ملک ٹھیک ہوگا، ورنہ مشکل ہے، یہ مہنگائی اور یہ حالات جو ہے نا یہ مشکل ہیں۔ وہیں ٹھیک ہے، اس کو تو پاکستان میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ کہتے نہیں آوے تو چنگا ہے، چوروں کو پاکستان میں ایبٹ آباد میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، آگے عوام مر گیا اور مرنے دے رہے، کیا ضرورت ہے ان کے آنے کے؟ کوئی فائدہ ہے، کوئی مقصد ہے؟ ویلکم ٹو ایبٹ آباد۔ ہم مریم کے ساتھ ہیں، مریم بیوی کے ساتھ ہیں، جو
कह रहे हैं कि हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, नया पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान ही चाहिए, हमें मियाँ साहब वाला पाकिस्तान चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हमाद मुनीर नथेल से बात कर रहा हूँ। तो उनके आने के बारे में मैं जो कहूँगा कि एबटाबाद के जितने भी लोग हैं, अवाम है, बिल्कुल वो तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। नून लीग के हुकूमत में आने उसके बाद जो गरीब आदमी है वो तो बिल्कुल एक वक्त की रोटी नहीं खा सकता। और सबसे बात उसके बाद यह है कि खान साहब की हुकूमत में इन्होंने मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए उन पर, कहा जी फ़लाँ, और इनकी हुकूमत में आप देख सकते हैं कि गरीब आदमी का बिल्कुल कोई हालत नहीं है। ना गरीब आदमी अपनी मर्ज़ी से रोटी ले सकता है एक वक्त की, क्योंकि इतना उन्होंने सब कुछ महंगा कर दिया है। आटा आपको पता भी है कहाँ चला गया है। अब गरीब आदमी तो ख़ुदकुशी कर रहे हैं। कोई भी गरीब आदमी आप देखें वो अपनी मर्ज़ी से एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। मरियम बाजी हैं, इनका कोई काम एबटाबाद तो क्या पूरे पाकिस्तान में इन्हें नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि शर्म आनी चाहिए कि ये दूसरों की वजह से क्या कहती खान ने ये कर दिया, और इनके खुद हालात देखें, इनकी हुकूमत में पाकिस्तान की क्या हालत है। मरियम भी नहीं चाहिए, इमरान भी नहीं चाहिए, हमें चीनी चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, डालडा चाहिए, बस। मेरा यही कहना है कि मरियम आए, इमरान खान आए, या जरदारी आए, या नवाज शरीफ आए, कोई भी आए, जो भी आए, खुदारा इस गरीब आवाम का कुछ सोचे। अभी तक जो भी आए इन्होंने अपना ही मफाद सोचा है, इन्होंने जो भी किया अपने लिए किया है, अपनी सीट बचाने के लिए किया है। जो भी आते हैं इक़्तिदार में आते हैं, पहले इन्होंने नून लीग ने ये नारा लगाया था कि जो है ना वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन जब इनको मौका मिला इन्होंने बूढ़ को इज़्ज़त दी है। तो खुदारा बूढ़ को इज़्ज़त सारे देते आ रहे हैं, PTI वाले भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, अपने अपने इक़्तिदार के लिए दे रहे हैं। खुदारा इस गरीब आवाम का भी कुछ सोचें। अब ये देखें, ये आटा जो है ना, ये 3500-3600 रुपये जो है ना, ये तोड़ा खा रहे हैं आटे का, ठीक है। और जो गवर्नमेंट का जो आटा है वो जानवरों का आगे भी डालने के लिए काबिल नहीं है, और उसकी इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं। डालडा जो है वो 550 से ऊपर पहुंच गया है। ये गरीब अवाम क्या करे बताइए। पेट्रोल गैस हर चीज़ महंगी है, और अभी आपको पता है कि एक महीना पूरा CNG बंद रही है। ये आधे से ज़्यादा ड्राइवर बेचारे घर पे रहे हैं, और जो चलाते रहे हैं। जब उन्होंने अपनी गाड़ी दोबारा जब जिन्होंने चलाई है CNG पे दोबारा की, उनकी गाड़ियाँ चली नहीं, उन्होंने दोबारा मैकेनिक के पास गए हैं, उल्टा और उनके पास कर्जा चढ़ गया है। तो खुदारा मैं कह रहा हूँ कोई भी आए, इस मुल्क के लिए आओ यार, इस अवाम के लिए आओ। बहुत होगा, तुम लोगों के पास हर चीज़ बहुत है यार, कितना लूटोगे इस मुल्क को, बस करो आप। खुदारा आप इस गरीब अवाम को सोचो यार। तो ज़रूरत नहीं आने का, क्यों वो जालिम लोग हैं, ठीक है, हकदार लोग हैं, मुल्क वफादार नहीं है, ठीक है। महंगाई का तूफान मचाया हुआ है, ठीक है। हमें इमरान खान का साथ है, हमको मरियम नहीं चाहिए। मरियम बाजू की यही कहना चाहते हैं, उनके गवर्नमेंट में आटा इतना सस्ता, फिर उनकी गवर्नमेंट है इतना महंगा है, हम गरीब बंदा तो ले ही नहीं सकता है। तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें, ताकि गरीब बंदे को अपना हक मिले। तो बाकी हुक्मरान है सब एक ही हैं, लेकिन बस गरीब बंदा बीच में फीस रहा है। मरियम बाजी को तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि गरीब आवाम जो है वो इस टाइम, हम रात के 11 बजे हम इधर उधर भटक रहे हैं रोज़ी के लिए, इधर उधर पैसे तो हमारे पास है नहीं है, गरीब आवाम है। और ये ऊपर से लूट मार करके ख़ुद बाहर ममालिक में चले गए हैं, और इन्होंने क्या हमें दिया है। और ऊपर से ये एबटाबाद में आ रहे हैं, एबटाबाद में हमें आकर क्या देंगे, वही पुराने वादे, वही पुराने झूठ ही आकर उन्होंने बोलने हैं। और तो उन्होंने कुछ करना नहीं है यहाँ पर आकर, उनको तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए ना। आकर उन्होंने क्या करना है यहाँ पर ना है। जिस तरह की महंगाई हो रही है ना, लोग आपको आने भी नहीं देंगे इस तरफ। खुदा का वास्ते इस महंगाई पे कुछ करो आगे, अगर आते भी हो तो। इस टाइम रात के 11 बजे बेड के कस्टमर आता नहीं है। मरियम बाजी को चाहिए मरकज़ पे आए। आंदी ज्यादा बह के असी गड्डियां वाले ड्राइवर हाँ, साढ़े दिहाड़ी पे 2 फेरे लगते हैं, 1000 रुपया मजदूरी होंगी है। आटे का थैला 3300 रुपये का हो गया। पेट्रोल देखो 254 रुपये लीटर हो गया है। हम दसो असी क्या करा। ये आंदे तो पेट्रोल महंगा होंदा जुलता है। इमरान खान 3 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा किया, इन्हें हड़ताल शुरू कर दिया। हमारा यही कहना है भाईजान, इधर PTI की हुकूमत है, हाँ जी। तो इधर तो नहीं आए तो अच्छी बात है, क्यों पहले ही लोग मरे हुए इधर गुर्बत के साथ हो, महंगाई के साथ हो। तो आप ये देख ले हमारे क्या हालात बने हुए हैं। पूरा दिन हो गए, 2 चक्कर नहीं लगते हैं इस महंगाई के साथ हम लोगों के हो। तो आटा जो हमारा 3400 हुआ पड़ा है हमारा। तो ये देख ले हमारे पूरे दिन में हम 800-1000 की दिहाड़ी नहीं लगती है हमारी हो। तो ये मसला है। तो इसकी वजह से देख ले हमारे हालात आपके सामने। जी बस मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ, बस वो आ रही है तो इससे पहले जो आए हैं तो वो इन्होंने क्या किया हमारे लिए, इन्होंने क्या पैगाम भेजा, क्या चीज़ उन्होंने हमारे लिए इधर
किया, हम जो भी हैं इन्होंने गरीब लोगों के लिए क्या किया, जो आते हैं इसी तरह आपका जलसे लगा के इस तरह की बातें करके बड़े बड़े दावे करके चले जाते हैं।